एपिसोड 227। मैं दोपहर में सो लिया था, इसलिए रात के खाने के बाद टेरेस पे चहलकदमी करता रहा। बारिश की हल्की फुहार के साथ यह हवा के झोंके भी आ रहे थे, लेकिन उस वक्त बुरे नहीं लग रहे थे। जब नींद का ख्याल आया तो मैं अंदर आ गया। गर्म पानी से नहाने के बाद मैं सोने लेट गया। सुबह मेरी आँख खुद ब खुद सूरज निकलने से पहले ही खुल गई और मैंने मुनासिब समझा कि नाश्ते से पहले कुछ एक्सरसाइज कर लूँ। लॉन में ज़्यादा से ज़्यादा चहलकदमी की जा सकती थी, इसलिए मैंने कमरे में ही कुछ एक्सरसाइज की और फिर वॉशरूम से फारिग होकर नीचे आया तो अब्दुल्ला तैयार था। उसने पूछा, आप तैयार हैं? बिल्कुल, नाश्ता करते ही निकलते हैं। लेकिन नाश्ते के दौरान ही अब्दुल्ला को स्टेट एजेंट की कॉल आ गई। हेलो, मौजूद हूँ। किस वक्त? अच्छा ठीक है। उसने कॉल के बाद मेरी तरफ देखा। मसला हो गया जनाब, कोठी के खरीदार अब से 2 घंटे बाद कोठी देखने आ रहा है। मेरा वहाँ मौजूद होना ज़रूरी है। कोई बात नहीं, तुम चले जाओ, मैं भी रवाना होता हूँ, तुम बाद में आ जाना। ये ठीक रहेगा। आप कौन सी गाड़ी में जाना पसंद करेंगे? यहाँ मुझे कोई बाइक नज़र नहीं आ रही, इसलिए कोई गाड़ी ले जाता हूँ। ऐसा करें, आप मिनी जीप ले जाएं, तवील फासलों के लिए अच्छी गाड़ी है, उसका पिकअप भी ज़्यादा है। नाश्ते के बाद मैंने वसीम से रब्ता किया। मैं आ रहा हूँ, हालात कैसे हैं? बेहतरीन। अपने डीएसपी साहब उस वक्त को कोस रहे हैं जब वो पैदा हुए थे, और फिर पुलिस में भर्ती भी हो गए। अभी तो ऐसे मकामात और भी आएंगे, बस मुझे आने दो ज़रा, मैंने कहा और फ़ोन बंद कर दिया। अब्दुल्ला रुक गया था, उसे कुछ देर बाद जाना था, इसलिए मैं निकल गया। एहतियात के तौर पर मैंने बड़े साइज़ का सनग्लास लगा लिया था और हल्की जैकेट के कॉलर ऊपर कर लिए थे, इससे मैं खासा मुख्तलिफ दिखाई दे रहा था। बारिश के बाद धूप निकल आई थी और सड़कों पर ट्रैफिक का हुजूम था। मैंने जीटी रोड वाला रास्ता इख्तियार किया और उस वक्त सुकून का सांस लिया जब किसी पुलिस वाले की सूरत देखे बगैर पिंडी शहर की हदूद से बाहर निकल गया। अब मेरा रुख पेशावर की तरफ था। तरनौल से गुजरने के बाद मैं मुख्तलिफ छोटे शहरों से गुजरता रहा और फिर उस लिंक सड़क पर आ गया जो हवेली की तरफ जाती थी। उस पर ट्रैफिक ना होने के बराबर था। तकरीबन 1 घंटे बाद मैं हवेली के सामने था। गाड़ी देखते उसका अकबी गेट खुल गया। यहाँ बारिश कुछ ज़्यादा हुई थी क्योंकि जा बजा कच्चे में पानी जमा था और हवेली का अकबी सहन कीचड़ कीचड़ हो रहा था। मैं बमुश्किल बचता बचाता अंदर आया। वसीम नज़र नहीं आया तो मैंने उसके बारे में पूछा। एक आदमी ने बताया, वो नीचे तहखाने में है। यानी वो चिश्ती के साथ था। मैं तहखाने में आया तो उसकी दरो दीवार पर सीला नहीं थी। ये बारिश का असर था। चिश्ती सचमुच एक जगह उल्टा लटका हुआ था और उसके गले में मौजूद स्याह डोरी वाला मोटा चांदी का मुनक्किश तावीज़ उसके मुंह से टकरा रहा था। डोरी का हल्का इतना बड़ा नहीं था कि उसके सर से गुजर जाता। एक अंडरवियर के सिवा कोई लिबास उसके जिस्म पर नहीं था। मुस्तकिल उल्टा लटका रहने से उसका चेहरा सुर्ख हो रहा था। उसकी पुश्त पर स्याह लकीरों का एक जाल बना हुआ था। जाहिर है उसकी हंटर से मरम्मत हुई थी। इसके अलावा उसके जिस्म पर और कोई जख्म ना था। मुझे देखते उसने गिड़गिड़ा कर कुछ कहा, लेकिन उसकी टूटी फूटी जुबान मेरी समझ में नहीं आई। वसीम उसकी पुश्त पर मौजूद था। उसने अकब से लात मारी। ठीक से बोल अपनी मादरी जुबान में, बाप तो तेरा कोई दोगली नस्ल का कुत्ता होगा। दरमियान में वसीम ने खालिस पुलिस स्टाइल में गालियां फिट की। मैंने मुस्कुरा कर कहा, लगता है तुम भी पुलिस में भर्ती होने के ख्वाहिशमंद हो। अगर हुआ तो सिर्फ इसके लिए होऊंगा। वसीम ने उसे एक और लात रसीद की। चिश्ती तड़प कर रह गया। मैंने अफसोस से सर हिलाया। डीएसपी की खातिर तवाज़ु सिर्फ लातों से? ये लातों के भूत हैं, इनको मनाने के लिए किसी और चीज़ की ज़रूरत है। किस चीज़ की जनाब, आप हुक्म करें। कोई बिजली का तार है यहाँ? यह सुनकर चिश्ती तड़प गया। उसने फिर हूँ हाँ करके फरियाद की। वसीम समझ गया और तार का बंदोबस्त करने चला गया। मैं चिश्ती के पास आया। सब्र करो, इतनी जल्दी क्या करंट खाने की? याद है तुमने मेरे साथ क्या सलूक किया था? मुझे यकीन है सिर्फ मेरे साथ ही नहीं, लातादाद बेगुनाहों के साथ तुमने इससे ज़्यादा बेईमाना सलूक किया होगा। मुझे किसी से ज़ाती इंतकाम लेना अच्छा नहीं लगता, लेकिन हम तुम्हें एहसास दिलाना चाहते हैं कि जब तुम बेबस लोगों पर तशद्दुद का हथियार आजमाते हो तो उन पर क्या गुजरती है। चिश्ती का मोटा तावीज़ उसके मुंह से टकरा रहा था। इस वजह से भी उसे बोलने में दुश्वारी पेश आ रही थी, लेकिन उसने किसी तरह सर हिलाकर कहा, शहबाज, खुदा के लिए मुझे माफ़ कर दो। ये माफ़ी ही तो है, वरना अगर तुम्हारी मौत का फैसला हो चुका होता तो तुम्हें यहाँ लाने की जहमत ही ना की जाती और इस वक्त तुम्हारी लाश मुर्दा खाने में पड़ी होती। जो डार्ट गन चला सकते हैं उनके लिए गोली चलाना कौन सा मसला था, मगर तुम्हें अपने अमाल की कुछ ना कुछ सज़ा तो भुगतनी पड़ेगी। वसीम एक वोल्टेज स्टेबलाइजर और तार ले आया। उसकी मदद से करंट को कंट्रोल किया जा सकता था और उसे जानलेवा सतह से नीचे रखा जा सकता था। उसने तार का नंगा वाला हिस्सा चिश्ती की दोनों रानों के दरमियान एक नहायत हसास मकाम से बांध दिया। वो तड़प रहा था और मज़ाहमत के साथ साथ इल्तिजाय भी कर रहा था, लेकिन वसीम ने उसकी फरियादों पर कान धरे बगैर अपना काम किया और तार का दूसरा हिस्सा स्टेबलाइजर के सॉकेट में लगा दिया। उसने मेरी तरफ देखा और मैंने जेलर की तरह सर हिलाकर इशारा कर दिया। वसीम ने बटन ऑन कर दिया। करंट लगते ही चिश्ती ने ऐसी चीख मारी कि मैं भी उछल पड़ा। उस चीख के बाद वो उल्टे लटके लटके यूं थरथराने लगा जैसे किसी किस्म का रक्स कर रहा हो। उसका चेहरा इंतहाई सुर्ख हो गया था और यूं लग रहा था जैसे उसका सर फट जाएगा। आधे मिनट बाद मैंने करंट बंद करने को कहा तो चिश्ती की हालत गैर हो गई थी। उसकी जुबान बाहर निकल आई थी और आंखें हल्कों में गर्दिश कर रही थी। तहखाने में खुनकी के बावजूद पसीना पानी की तरह बह रहा था। जब उसकी हालत ज़रा सुधरी तो वसीम ने मुझसे पूछे बगैर स्विच ऑन कर दिया।
इस बार चिश्ती कटे बकरे की तरह चिल्लाया था। वक्फे वक्फे से ऐसे 4 दौर चले तो उसकी हिम्मत जवाब दे गई और उसने बेहोशी में आफियत समझी। वो झूलने लगा। उसकी जुबान दांतों के दरमियान आकर कट गई थी और उसके पास से गोश्त जलने जैसी बू आ रही थी। मेरी तबीयत मतलाने लगी। मैं उस जगह से हट गया। वसीम ने तार उतार दिया और अपने आदमी को हुक्म दिया कि चिश्ती को खोलकर उसके पैरों में कड़ा डाल दें। हम ऊपर आए तो वसीम बोला, फिरौन सिफत शख्स है, होश में आने के बाद हमें धमकियां दे रहा था, लेकिन जब उसे उल्टा लटकाकर पहली धूनी दी ना तो दिमाग ठिकाने आ गया और मिन्ना समाजात पर उतर आया था वो। मेरा ख्याल है इतना काफ़ी है। वसीम ने अजीब सी नजरों से मुझे देखा। शहबाज साहब, अभी तो 24 घंटे भी नहीं हुए, आपने 2 दिन की इजाज़त दी थी। नहीं यार, मैं किसी इंसान पर, चाहे वो अकरम चिश्ती ही क्यों ना हो, इस हद तक तशद्दुद नहीं कर सकता। उसे सज़ा देनी है तो बराह रास्त दे दो। आपके ख्याल में क्या सज़ा देनी चाहिए? शेर के दांत और पंजे निकाल दो तो वो बेकार हो जाता है, फिर उसकी बेपनाह ताकत भी किसी काम की नहीं रहती। उसकी ताकत है उसकी नौकरी, और हम उसकी नौकरी किस तरह छीन सकते हैं? हम उसकी नौकरी नहीं छीन सकते, लेकिन अगर हम उसे नौकरी के काबिल ही ना छोड़ें तो? आपका मतलब है कि उसे फिजिकली तौर पर मुलाजमत के काबिल ना छोड़ा जाए? बिल्कुल। वसीम सोच में पड़ गया। किस तरह? क्या उसे अंधा, गूंगा और बहरा कर दिया जाए? हाँ, ये काम ज़्यादा मुश्किल नहीं है। चिपकने वाले किसी सॉल्यूशन की एक ट्यूब काम कर देगी, उसके बाद चिश्ती किसी काम का नहीं रहेगा। ये ऐसा मौजू था कि उस पर बात करते हुए हम दोनों ही संजीदा थे। हम एक इंसान के बारे में बात कर रहे थे। वो हमारा जानी दुश्मन था और उसका बस चलता तो हमें दुनिया से मिटा देता। इसके बावजूद हम उसे जान से मारना नहीं चाहते थे, लेकिन उसे छोड़ भी नहीं सकते थे। उसे बेजरार बनाने का ये अमल उसके साथ हमारे लिए भी तकलीफ दे था, लेकिन ये नागुज़ीर था। मेरी तजवीज़ के बाद उसूली तौर पर फैसला हो गया कि चिश्ती के साथ क्या करना है। अब उस फैसले पर अमल दरामद वसीम की जिम्मेदारी थी। मज़ीद गुफ्तगू के लिए मैंने दूसरे मौजू का इंतखाब किया। तुमने अपने आदमी को स्क्रूटनी की है? मुमकिन हद तक। 2 अफराद मुझे ज़रा हल्के महसूस होते हैं। एक तो फैसल का साथी है, उन पर नज़र रखो, और जब हमारे इस ठिकाने को छोड़ने का वक्त आए तो उन्हें चलता कर देना। मैंने भी यही सोचा है। वसीम ने सर हिलाया। उसी लम्हे कोई बाहर चिल्लाया। जो लफ्ज़ मेरी समझ में आया वो पुलिस था। हम दोनों बेसाख्ता उठ खड़े हुए। वसीम का एक आदमी नमूदार हुआ। उसने तेज़ी से कहा, जनाब, जनाब पुलिस, उसने चारों तरफ से हवेली को घेर लिया है। पुलिस का सुनकर हम सब उछल पड़े। वसीम उस कमरे की तरफ लपका जहां कैमरों के मॉनिटर्स थे। उसके आदमी भागदौड़ कर रहे थे और अपने हथियार उठा रहे थे। कंट्रोल रूम में 6 अदद मॉनिटर्स थे जो यहाँ लगे दर्जन भर कैमरों की मदद से हवेली के अतराफ दूर तक दिखा सकते थे। पुलिस सामने की तरफ से आई थी और इस वक्त हवेली के सामने वाले हिस्से में फैल रही थी। कम से कम 2 पुलिस मोबाइल सामने थी और उनसे उतर उतर कर मुसल्लह सिपाही दरख्तों और पत्थरों के पीछे पोजीशन संभाल रहे थे। वसीम, अकबी हिस्से में देखो। मैंने कहा तो वसीम ने अकबी हिस्से के कैमरों की तरफ तवज्जो दी, मगर यहाँ फिलहाल पुलिस नहीं पहुंची थी। फौरी निकलो, इससे पहले कि पुलिस यहाँ भी पहुंच जाए। अपने आदमियों से कहो छत से फायरिंग करके पुलिस को इस तरफ आने से रोकें। वसीम हिदायत देने लगा। उसने 2 अफराद को जो पहले से छत पर मौजूद थे पुलिस पर फायरिंग का हुक्म दिया, लेकिन उन्हें बराह रास्त निशाना लेने से मना किया था। पहले फायर के साथ ही फैलते हुए पुलिस वाले अब अपनी जगह दुबक गए थे। इस दौरान में 2 मोबाइल्स मजीद सायरन बजाती आ गई थी। अब वहाँ 4 अदद मोबाइल्स और कम से कम 2 दर्जन मुसल्लह पुलिस वाले मौजूद थे। यहाँ हवेली में 4 अदद गाड़ियाँ थी और उनमें कम्युनिकेशन वैन शामिल नहीं थी। मैंने वैन का पूछा तो वसीम ने कहा, उसके इंजन में कुछ प्रॉब्लम हो गया था, उसे करीबी वर्कशॉप भेज दिया क्या है। पुलिस वालों की अचानक आमद गैर मुतवक्को थी और उनके अंदाज से लग रहा था कि उन्हें बाकायदा खबर है कि यहाँ उनका मुकाबला किन लोगों से है। वो इसी लिहाज से तैयारी करके आए थे। मगर सवाल यह था कि उन्हें हमारे बारे में पता कैसे चला। अगर वो चिश्ती के लिए आए थे तो 24 घंटे पहले क्यों नहीं आ गए? उन्हें कैसे पता चला कि चिश्ती कहाँ है? पुलिस वालों की जानिब से फायरिंग का सिलसिला शुरू हो गया था। वसीम के आदमी निकलने की तैयारी कर रहे थे। सामान यानी असलहा और ज़रूरी चीज़ें गाड़ियों में रखी जा रही थीं। अब कंट्रोल रूम में मैं और वसीम थे। अचानक मुझे ख्याल आया और मैंने अब्दुल्ला को कॉल की। कॉल रिसीव करते उसे सूरत हाल का अंदाज़ा हो गया, क्योंकि फायरिंग की आवाज़ उस कमरे तक भी साफ सुनाई दे रही थी। उसने परेशान होकर पूछा, ये फायरिंग क्यों हो रही है? पुलिस ने हवेली पर रेड किया है, वो सामने मौजूद है और हम यहाँ से निकलने की तैयारी कर रहे हैं। अब तुम में से कोई इस तरफ का रुख ना करे। कहाँ जाएंगे आप? ये तो यहाँ से निकलने के बाद पता चलेगा। सुनो, हम नादिर को यहीं छोड़कर जाएंगे और पुलिस उसे यकीनन अस्पताल ले जाएगी। मेरा अंदाज़ा है कि उसे पिंडी ले जाया जाएगा। मैं चाहता हूँ तुम अपने आदमियों के साथ नादिर को हासिल करने की कोशिश करो। उम्मीद है एम्बुलेंस के साथ 1-2 पुलिस वाले होंगे। समझ गया, लेकिन इसके लिए मुझे अपने आदमियों समेत हवेली वाली सड़क पर आना पड़ेगा। वहीं कहीं घात लगाकर एम्बुलेंस को रोका जा सकता है। राइट, लेकिन अपनी वापसी का भी ख्याल रखना। रास्ता इतना तवील ना हो कि पुलिस को पीछा कर दें या नाकाबंदी करने का मौका मिल जाए। वसीम मेरी गुफ्तगू से मुतमईन नजर आ रहा था। हम नादिर को साथ नहीं ले जा सकते थे। वो बोझ बन जाता और फरार में रुकावट साबित होता। उसे इस तरह आसानी से दोबारा अपने कब्जे में लिया जा सकता था। जैसे ही मैंने बात मुकम्मल की, उसने चिश्ती के बारे में पूछा, क्या करना उसका? वही जो तय हुआ था, अपने किसी आदमी को इस बारे में कह दो। यहाँ से निकलने से पहले काम हो जाना चाहिए।
وسیم نے واکی ٹاکی پر اپنے کسی آدمی کو حکم دیا. میں مانیٹرز کی طرف متوجہ تھا. حویلی کی طرف سے فائرنگ کے بعد پولیس کے اندازے کی تصدیق ہو گئی تھی اور اب ان کی طرف سے اندھا دھند فائرنگ کا سلسلہ جاری تھا. اس فائرنگ میں وہ دورمار رائفلوں کے ساتھ ساتھ خود کار رائفلیں بھی استعمال کرے تھے. حالانکہ 300-400 گز کی دوری سے یہ رائفلیں غیر مؤثر تھیں. البتہ دورمار رائفل سے خطرہ تھا، مگر وسیم کے آدمی مہارت سے خود کو محفوظ رکھے ہوئے پولیس والوں کو الجھائے ہوئے تھے. میں نے وسیم سے کہا، ہم پیچھے کی طرف سے نکلیں گے، یہاں کے راستوں کے بارے میں علم ہے؟ اچھی طرح جناب. فارغ وقت میں اور میرے ساتھی یہاں آس پاس گھومتے رہے ہیں اور ہم نے پہلے ہی ایسے کئی راستے دیکھ لیے ہیں جن سے ہنگامی صورتحال میں فرار ہو سکتے ہیں. یہ تم نے اچھا کیا. اب ایسا کرو، وہ تمام جگہ جو تمہارے استعمال میں رہی ہیں ان میں آگ والے بم لگا دو تاکہ پولیس کو کوئی نشان نہ مل سکے. وسیم نے سوچا اور خبردار کیا، اس صورت میں نادر اور اکرم کی جان کو خطرہ لاحق ہو جائے گا. تب انہیں باہر نکال دو، لیکن حویلی میں کوئی ایسی چیز مت چھوڑنا جس سے پولیس کو سراغ مل سکے. ابتدائی سراسیمگی کے بعد ہم نے اپنے اعصاب پر قابو پا لیا تھا. 15 منٹ ہونے کو آئے تھے، لیکن اس دوران میں اچھا خاصا کام کر لیا گیا تھا. اب وسیم خود کمروں میں آگ لگانے والے بم رکھ رہا تھا. یہ ریموٹ سے اڑائے جا سکتے تھے. حویلی سے نکلنے کے بعد صرف ایک بٹن دبانا پڑتا. اس کا طریقہ بہت آسان تھا. بم کو ایکٹیو کرنا پڑتا تھا اور ریموٹ کا بٹن دباتے ہی جتنے بم ایکٹیو ہوتے وہ سب بلاسٹ ہو جاتے، کیونکہ فریکوینسی ایک ہی تھی. جو بم ان ایکٹیو ہوتے وہ ایسے ہی پڑے رہتے. اگرچہ اس کا خطرہ تھا کہ پولیس حویلی کے عقب میں بھی آ چکی ہو اور کہیں جھاڑیوں اور ٹیلوں میں روپوش ہو تاکہ ہم فرار ہونے کی کوشش کریں تو وہ حرکت میں آ جائے. لیکن یہ خدشہ موہوم تھا. اول تو پولیس اس طرح گھات لگا کر کسی کا راستہ نہیں روکتی ہے. دوسرا، ہماری پولیس میں اتنی صلاحیت بھی نہیں ہے. میں باہر آیا تو وسیم کے آدمی نادر اور چشتی دونوں کو باہر لے آئے تھے. وہ بے ہوش تھے. اس نازک موقع پر انہیں کسی دخل اندازی سے روکنے کے لیے بے ہوش کر دیا گیا تھا. چشتی کے بارے میں جو حکم دیا گیا تھا اس کی تعمیل بھی ہو گئی تھی، یعنی اس کی آنکھوں اور کان میں سولوشن ڈال دیا گیا تھا. میں نے اس کا معائنہ کیا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. اس کی آنکھیں جڑ گئی تھیں اور اگر وہ ہوش میں ہوتا تو اس وقت سخت اذیت میں ہوتا. اسے دیکھتے ہوئے میرا دھیان اس کے تعویذ کی طرف گیا. پہلی بار میں نے اس پر غور کیا تھا. یہ سائز میں عام تعویذ سے خاصا بڑا اور چاندی جیسی کسی دھات کا بنا ہوا تھا. میں نے ڈوری کھینچ کر اسے چشتی کی گردن سے اتارا تو مجھے احساس ہوا کہ یہ غیر معمولی وزنی بھی تھا. ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ ٹھوس چاندی کا بنا ہو. اگر اس کے اندر کوئی تعویذ ہوتا تو یہ اتنا وزنی نہ ہوتا. مجھے شبہ ہوا کہ اس میں کچھ اور تھا. اسے کھول کر دیکھنا ضروری تھا، لیکن یہ چاروں طرف سے بند تھا. میں نے وسیم کے آدمی سے چاقو طلب کیا تو اس کے پاس نہیں تھا، لیکن اس نے لا کر دیا. میں نے اس کی نوک سے تعویذ کے کناروں کو کھرچا اور پھر اسے کھولنے کی کوشش کی. چاندی نرم دھات ہوتی ہے، اس لیے وہ اسٹیل بلیڈ کا مقابلہ نہ کر سکی اور تعویذ کھل گیا. پھر جو چیز سامنے آئی اس نے مجھے اچھل پڑنے پر مجبور کر دیا. یہ ایک سیاہ دھاتی آلہ تھا جو نصف اخروٹ کے برابر اور تقریباً ایسی ہی صورت کا تھا. یہ یقیناً سگنل دینے والا آلہ تھا. اسے دیکھتے ہی میں سمجھ گیا کہ پولیس کس طرح حویلی تک چلی آئی. چشتی کو یقیناً ہم سے خطرہ لاحق تھا، تبھی اس نے اتنی حفاظتی تدابیر کی تھی. اس کی حفاظت پر کئی گارڈز تھے، مگر اسے معلوم تھا کہ ہم اسے پھر بھی اٹھا سکتے ہیں، اس لیے اس نے ایسی کسی صورتحال کے لیے یہ آلہ تعویذ بنا کر گلے میں پہنا ہوا تھا. لیکن اس کے سگنل محدود علاقے میں کام کرتے تھے، اسی وجہ سے پولیس کو یہاں تک آنے میں کچھ ٹائم لگا تھا. اگر ہم اسے شہر میں رکھتے تو پولیس کل ہی اسے تلاش کر چکی ہوتی. میں نے وسیم کو آلہ دکھایا. اس نے سر تا بھر کے کہا، بس اسی بے احتیاطی نے مروا دیا. میرے پاس سگنل ڈیٹیکٹر ہے، اگر میں اس سے چشتی کو چیک کر لیتا تو یہ آلہ پکڑا جاتا. کوئی بات نہیں یار، جو نصیب میں ہوتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے. یہاں سے ٹھکانہ اٹھ گیا، بس اب نکلنے کی کرو. یہ بھی اچھا ہوا کہ ہم پہلے ہی خبردار ہو گئے. پولیس کو آئے تقریباً آدھا گھنٹہ ہونے کو آیا تھا اور اب یہاں سے نکل جانا لازمی تھا. اس دوران میں وسیم کے بندوں نے ایک کام اور کیا تھا. انہوں نے دور مار طاقتور رائفل کی مدد سے تمام پولیس موبائلوں کے دکھائی دینے والے ٹائر اڑا دیے. اب کم سے کم پولیس اس قابل نہیں تھی کہ گاڑیوں پر ہمارا پیچھا کرتی. چشتی کے پاس سے برآمد ہونے والے تعویذ سے مجھے اطمینان ہوا کہ پولیس ہماری کسی غلطی کی وجہ سے خاص طور سے ہمارے لیے نہیں آئی تھی، بلکہ وہ چشتی کو تلاش کری تھی. تمام ضروری سامان گاڑیوں میں رکھ دیا گیا تھا. ہم تقریباً 1.5 درجن افراد تھے جو آرام سے 4 گاڑیوں میں آ گئے تھے. اشارہ پاتے اوپر موجود ساتھی بھی نیچے آ گئے. حویلی کا عقبی گیٹ کھل گیا تھا اور گاڑیاں باہر نکلنے لگی. اگرچہ اس طرف پولیس نہیں تھی، لیکن ہم پوری طرح تیار تھے. حویلی کے گیٹ پر اپنی گاڑی روک کر وسیم نے جیب سے ایک چھوٹا سا ریموٹ کنٹرول نکالا اور اس کا بٹن دبا دیا. اندر سے دبے دبے دھماکوں کی آواز کے ساتھ شعلے نمودار ہوئے. وسیم نے گاڑی آگے بڑھا دی. حویلی میں لکڑی کا کام بہت زیادہ ہے، ممکن ہے آگ ساری حویلی کو چاٹ جائے. یہ تو اور بھی اچھا ہوگا. کیا کیمرے اتار لیے تھے سارے؟ اس کا موقع نہیں تھا، لیکن وہ سسٹم لے آئے ہیں جو کیمروں اور مانیٹرز کو کنٹرول کرتا ہے. یہی اصل چیز ہے. باقی کیمرہ اور مانیٹرز تو بازار سے بہت مل جائیں گے. اس کے علاوہ اسلحہ اور رقم والا سوٹ کیس ہے. ہم عقب میں میدان عبور کر کے جھاڑیوں اور ٹیلوں میں داخل ہوئے. یہ سارا پوٹوہار کا مخصوص علاقہ تھا جہاں ہموار زمین کم ہے. ہم کچھ دور گئے تھے کہ جانور اور ان کے رکھوالے نظر آنے لگے. گاڑیاں ان کے لیے اجنبی تھی، اس لیے وہ متجسس نظروں سے ہمیں دیکھتے رہے، مگر کسی نے راستے میں آنے یا روکنے کی کوشش نہیں کی. آدھے گھنٹے بعد ہم حویلی سے خاصی دور نکل آئے تھے. وسیم بولا، میرا خیال ہے پولیس والے بس پہنچے تھے اور ابھی انہیں موقع نہیں ملا تھا کہ حویلی کو گھیر سکتے.
ہمیں حویلی کے سامنے اور عقب میں موجود ہموار میدان نے بچا لیا. اسی وجہ سے پولیس والے زیادہ نزدیک نہیں آ سکے تھے. ٹھیک کہا آپ نے. میرا خیال ہے وہ اب تک حویلی میں داخل ہو چکے ہوں گے اور انہیں نادر اور ڈی ایس پی صاحب مل گئے ہوں گے. میں ہنسا. لگتا ہے چشتی پر تمہاری بھڑاس نہیں نکلی ابھی تک. درست فرمایا آپ نے. میں نے کئی پلان بنا رکھے تھے مگر افسوس کہ وہ دل میں ہی رہ گئے. تمہارے آدمی نے اپنا کام اچھی طرح کیا ہے. میرا خیال ہے اس کی بینائی اور سماعت دونوں بیکار ہو چکی ہیں. ہاں یہ نہایت خطرناک سولوشن ہے. انسانی جسم کو تو یہ حشر کر دیتا ہے. وسیم نے سارا علاقہ دیکھا ہوا تھا اور اسے معلوم تھا کہ کہاں کہاں آبادی تھی. وہ اس سے بچ کر گزرا تھا. یہاں اکا دکا چھوٹے گاؤں تھے جو مقامی کاشتکاروں اور چرواہوں کے تھے. ایک جگہ ہم ایک درگاہ کے پاس سے گزرے. اس کے باہر درختوں تلے پڑے ملنگ بتا رہے تھے کہ یہاں بھی لوگوں کو الو بنانے کا کاروبار پورے زور و شور سے جاری ہے. ہم درگاہ سے دور سے گزرے تھے. اس کے باوجود وہاں موجود لوگوں نے یقیناً گاڑیوں کو دیکھا ہوگا. مجھے تشویش ہونے لگی. وسیم پولیس لازمی پیچھے آئے گی. ان کے پاس وائرلیس ہے اور وہ ہمارے فرار کے روٹ کا اندازہ کر کے اس سارے علاقے کی پولیس کو خبردار کر سکتے ہیں. میرے ذہن میں بھی یہ خیال ہے. ہم ہیں کہاں؟ وسیم نے گاڑی روک لی. ہمیں رکتے دیکھ کر باقی بھی رک گئے. وسیم نے ایک بڑا سا نقشہ نکال کر اسے اسٹیئرنگ پر پھیلایا. یہ راولپنڈی ڈویژن اور اس کے آس پاس کے علاقوں کا تفصیلی نقشہ تھا. اس میں معمولی سے معمولی چیز کی بھی نشاندہی کی گئی تھی. پھر وسیم نے جی پی ایس پر اپنی لوکیشن دیکھی اور اسے نقشے سے ملانے لگا. پھر اس نے ایک جگہ انگلی رکھی. ہم اس وقت یہاں ہیں. یہ جگہ جی ٹی روڈ سے کوئی 12 میل دور ہے. اگر جی ٹی روڈ قریب ہے تو اس تک جانے کے لیے کوئی نہ کوئی لنک روڈ بھی ہوگی. وسیم نے لنک روڈ تلاش کر لی. یہ ہے. یہاں سے کوئی 2-2.5 میل شمال میں. تو بس ہمیں پہلے لنک روڈ تک پہنچنا ہے. اس کے بعد ہمیں جی ٹی روڈ تک پہنچ کر الگ الگ سفر کرنا ہوگا. الگ الگ؟ ہاں. اب ہمیں بسوں اور ویگنوں میں سفر کرنا ہوگا. گاڑیوں اور اسلحے کا کیا ہوگا؟ میرا خیال ہے ہمیں ان کو چھوڑنا ہوگا کیونکہ جی ٹی روڈ پر پولیس چیکنگ کری ہوگی اور اس صورت میں پکڑے جانے کا بہت زیادہ امکان ہے. میرے ذہن میں ایک اور تجویز ہے. وہ کیا؟ جی ٹی روڈ سے ایک راستہ نکلتا ہے جو گھومتا ہوا شمال کی طرف مانسہرہ جا نکلتا ہے. وسیم نے نقشے پر اس راستے کو واضح کیا. یہ مشکل ہے مگر محفوظ ہے. ہم نے مانسہرہ نہیں پنڈی جانا ہے. پنڈی صرف ہم جائیں گے. گاڑیاں اور اسلحہ مانسہرہ جائے گا. اس طرف کوئی چیکنگ نہیں ہو رہی ہے. بعد میں یہ واپس آ سکتے ہیں. مانسہرہ میں کس کے پاس جائیں گے؟ وہاں ایک جاننے والا ہے, ملک شفقت اللہ. وہ کچھ دن میرے آدمیوں اور گاڑیوں کو اپنے پاس وہاں رکھ سکتا ہے. اعتماد کا بندہ ہے؟ ہاں ہے. تو میرا 5 سال سے اس سے کوئی رابطہ نہیں ہے. وسیم نے جھجک کر کہا. مجھے اس کی یہ بات درست نہیں لگی. تب وہ تمہارے آدمیوں کو پناہ کیسے دے گا؟ یہ وہاں پہنچ کر اس کی مجھ سے بات کرا دیں گے. در حقیقت ہم گاڑیوں اور اسلحے کے حوالے سے بہت مشکل میں پڑ گئے تھے. اس کے ساتھ جی ٹی روڈ پر جانا خود کو پولیس کے حوالے کرنے کے مترادف تھا. دوسری طرف ہم یہ گاڑیاں اور اسلحہ بھی چھوڑ نہیں سکتے تھے جب تک ایسا کرنا ناگزیر نہ ہو جائے. فیصلہ کرتے وسیم نے گاڑی آگے بڑھا دی. راستے میں اس نے کریڑا لے جانے والے لڑکے سے تصدیق کی. لنک روڈ کچھ دور تھی. تقریباً 15 منٹ بعد ہم وہاں تھے. یہاں رک کر وسیم نے اپنے پلان پر مزید غور کیا. سوائے ہم دونوں کے باقی سب کو مانسہرہ جانا تھا. اپنے آدمیوں کو اچھی طرح بریف کرنے کے بعد وسیم نے روانگی اختیار کی. ہمیں جی ٹی روڈ سے کچھ پہلے اتر جانا تھا. ہمیں وین یا بس میں سفر کرنا تھا. میں کچھ سوچ رہا تھا کہ اس طرح سفر کرنا بھی خطرے سے خالی نہیں تھا. کم سے کم اس وقت منڈی کی طرف جانا خطرے سے خالی نہیں تھا. میں نے وسیم سے کہا, کیا حرج ہے کہ آج ہم رک جائیں؟ کہاں؟ اللہ کی زمین بہت بڑی ہے. میں نے آس پاس اشارہ کیا. میری چھٹی حص کہہ رہی ہے کہ آج جی ٹی روڈ پر جانا ٹھیک نہیں ہوگا. اتفاق سے میری چھٹی حص اس بار بھی آپ کی تائید کری ہے. معاملہ ڈی ایس پی کا ہے, اس لیے پولیس بہت مستعد ہوگی اور چشتی کے بیان کے بعد وہ زیادہ سرگرمی سے آپ کو تلاش کرے گی. اس لیے ہمیں پنڈی سے دور رہنا چاہیے. ویسے کیا حرج ہے اگر ہم بھی مانسہرہ چلیں تو؟ وسیم نے پرخیال انداز میں سر ہلایا. خیال تو برا نہیں ہے اور آج کل وہاں موسم بھی شاندار ہوگا. اگر ملک شفقت اللہ پہلے جیسا ہوا تو چند دن بڑے مزے سے گزر سکتے ہیں. بس تو پھر ہم وہیں جا رہے ہیں. میں نے فیصلہ کر لیا. ملک صاحب اگر میزبانی پر آمادہ نہ ہوئے تو ہمارے پاس متبادل طریقے بھی ہیں. وسیم خوش نظر آنے لگا. یہ اچھی بات ہے. آپ ہوں گے تو مجھے پرانے تعلق کا خیال بھی نہیں کرنا پڑے گا. جی ٹی روڈ کراس کرنے سے پہلے ہم نے ایک جگہ رک کر دوبارہ نقشے کا بغور معائنہ کیا اور طے کیا کہ کہاں سے ہمیں سڑک سے اترنا ہوگا. ویسے وہ سڑک خاصی دور, لیکن اس تک جانے کے لیے ہم جی ٹی روڈ کراس کر کے کچھ دیر ایک کچے راستے پر سفر کرتے. یہ ظاہر ہے سڑک کی نسبت مشکل تھا لیکن محفوظ بھی تھا. جب ہم نے سڑک عبور کی تو دوپہر ہو چکی تھی. خاصی دیر سے مسلسل سفر میں تھے. خوش قسمتی سے یہاں ایک پیٹرول پمپ بھی تھا, اس لیے آگے بڑھنے سے پہلے ہم نے اپنی تمام گاڑیوں کے ٹینک فل کرا لیے. پلاسٹک کے ڈرموں میں فاضل ایندھن تھا لیکن اسے ہم نے راستے کے لیے چھوڑ دیا تھا. یہیں وسیم نے اپنے 10 ساتھیوں کو چھٹی دے دی کہ وہ ابھی اپنے گھر جائیں اور آئندہ کال کا انتظار کریں. ظاہر ہے اس نے انہیں نہیں بتایا تھا کہ اب ہم کہاں جائیں گے. اب ہمارے ساتھ 6 آدمی تھے اور یہ سب وسیم کے انتہائی بھروسے کے تھے. وہ خاصے عرصے سے اس کے ساتھ تھے اور آزمودہ کار تھے. اب ہر گاڑی میں 2 آدمی تھے. خوش قسمتی سے یہاں موبائل سگنل موجود تھے. میں نے عبداللہ کو کال کی. اس نے میری آواز سنتے چہک کر کہا, جناب بٹیر پکڑ لیا ہے, اب پنجرے میں لے جا رہے ہیں. یہ اشارہ تھا کہ نادر آسانی سے ان کے ہاتھ آ گیا تھا, لیکن پھر بھی میں نے پوچھا, کوئی مسئلہ تو نہیں ہوا تھا؟
کسی مامے نے تو نہیں دیکھا؟ نہیں نہیں، سب صفائی سے ہو گیا. آپ کہاں ہیں؟ مانسہرہ کی طرف جا رہے ہیں کیونکہ تمہاری طرف آنا مشکل ہے. میں بھی یہی کہنے والا ہوں، یہاں ہر طرف کتے پھر رہے ہیں. بٹیر کا خیال رکھنا، وہ بیمار بھی ہے. فکر نہ کریں، اس کے لیے میں نے باہر سے خاص دوا بھی منگوا لی ہے جو اسے بالکل ٹھیک کر دے گی. وہی دوا جو میرے لیے بھی منگوائی تھی؟ جی ہاں وہی، 2 دن میں آ جائے گی. اس دوران میں ہم روانہ ہو رہے تھے، اس لیے میں نے عبداللہ کو اللہ حافظ کہا. تقریباً 2 کلومیٹرز کے بعد ہم سڑک سے اتر کر اس کچے راستے پر آ گئے. بھوک سب کو لگ رہی تھی لیکن کھانے کے لیے رکنے کا موقع نہیں تھا، اس لیے سب نے چلتی گاڑیوں میں جو کھانے کو تھا اس سے پیٹ پوجا کر لی. وسیم کے آدمیوں نے کھانے پینے کا سامان بھی ساتھ لے لیا تھا. کچھ چیزیں پیٹرول پمپ کی ریفریشمنٹ شاپ سے لے لی تھیں. یہاں کچے راستے پر دھول مٹی بے حساب تھی، اس لیے سب نے گاڑیوں کے شیشے چڑھا لیے تھے. موسم ابھی اتنا گرم نہیں تھا کہ اے سی چلانے کی ضرورت پیش آتی. آدھے گھنٹے بعد ہم مانسہرہ جانے والی سڑک پر تھے. یہ کسی ہائی وے کی طرح ہموار اور کشادہ تو نہیں تھی، لیکن بہرحال پکی سڑک تھی اور اس کچے راستے سے خاصی بہتر تھی جس پر ہم اب تک سفر کرتے آئے تھے. یہاں ڈرائیونگ میں نے سنبھال لی. وسیم گزشتہ کئی گھنٹے سے مسلسل ڈرائیو کر رہا تھا. اس نے ایک بار پھر نقشہ نکال کر دیکھا اور بولا، مشکل لگ رہا ہے، آج ہم مانسہرہ نہیں پہنچ سکتے. میرا بھی یہی خیال ہے. سورج ڈوبنے کے بعد ہمیں کہیں نہ کہیں رکنا پڑے گا. اتنی گاڑیوں اور اسلحے کے ساتھ؟ ہاں، اگر کوئی مناسب جگہ مل گئی تو ٹھیک ہے، ورنہ کھلے میں بھی گزارا کر سکتے ہیں. کھانے کا کیا ہوگا؟ اس سڑک پر کہیں نہ کہیں تو کچھ ملے گا. میں نے اسے تسلی دی. پانی ختم ہونے والا تھا لیکن ایک جگہ کھیتوں کے کنارے رہٹ مل گیا جس سے تازہ پانی نکل کر کھیتوں میں جا رہا تھا. ہم نے جی بھر کر یہ پانی پیا اور اپنی بوتلوں میں بھر لیا. یہیں گاڑیوں کو آرام کا موقع دیا. مسلسل سفر سے ان کے انجن گرم ہو گئے تھے. آدھے گھنٹے کے آرام کے بعد ہم دوبارہ روانہ ہوئے تو سورج مغرب کی طرف جھکنے لگا تھا. وسیم حویلی کا ٹھکانہ چھننے پر اداس تھا. اچھی جگہ تھی، وہاں دل بھی لگ گیا تھا. شام کو ہم والی بال یا فٹ بال بھی کھیلتے تھے. یار اچھا ہی ہوا، ہمیں خانہ بدوش بن کر رہنا چاہیے. کہتے ہیں کہ خانہ بدوشوں کے خیمے کے پاس گھاس اونچی نہیں ہوتی. زیادہ دیر کسی جگہ رکنا دشمن کو متوجہ کرنے کے برابر ہے. بزرگ بھی کہتے ہیں کہ حرکت میں برکت ہے. وسیم نے ٹھنڈی سانس لی. لیکن بزرگ یہ نہیں بتاتے کہ کس سمت میں حرکت کی جائے تو اس میں برکت ہوگی. ارے یار، کچھ کام تو ہمیں خود بھی کرنا چاہیے نا. میرا خیال تھا کہ سڑک پر کہیں نہ کہیں کوئی جھگی ہوٹل مل جائے گا جہاں کھانا بھی مل سکے، لیکن میرا اندازہ غلط ثابت ہوا. شام بلکہ رات ہو گئی اور صرف ایک ہوٹل ملا جس کا باورچی اپنے ماموں کی میت میں گیا ہوا تھا، اس لیے وہاں صرف چائے اور باسی بسکٹ دستیاب تھے. اس کے بعد مانسہرہ کے پہاڑوں کی چڑھائی شروع ہو گئی تھی. یہاں پہنچ کر یہ سڑک مزید تنگ اور خراب ہو گئی. وسیم کے نقشے کے مطابق اب ہم اپنی منزل سے کوئی 2 گھنٹے کی مسافت پر تھے، اس لیے بہتر سمجھا کہ کہیں رکنے کے بجائے سفر جاری رکھا جائے، بے شک رفتار کم ہو جائے. میں نے وسیم سے اتفاق کیا کہ ہمیں منزل پر پہنچنا چاہیے، اس کے بعد حالات دیکھ کر فیصلہ کریں گے. رات 8 بجے ایک طویل ترین اور نہایت تھکا دینے والے سفر کے بعد ہم ملک شفقت اللہ کی حویلی پہنچ گئے. یہاں شدت کی سردی تھی کیونکہ یہ جگہ سطح سمندر سے کوئی 5000 فٹ کی بلندی پر تھی. حویلی سڑک سے زیادہ دور نہیں تھی اور اس کے پیچھے ڈھلان پر دور تک کھیت اور ان کے درمیان چھوٹے چھوٹے گھر بکھرے ہوئے تھے. یہاں بجلی تھی اس لیے روشنیاں دکھائی دے رہی تھیں. سردی اور دیہات ہونے کی وجہ سے رات کے اس پہر وہاں سناٹا ہونا چاہیے تھا، اس لیے جہاں تک نظر جاتی نہ بندہ تھا نہ بندے کی ذات. مگر جیسے ہماری گاڑیاں حویلی کے بلند و بالا پھاٹک کے سامنے پہنچی، اندر کھلبلی سی مچ گئی. گیٹ کے نیچے سے کئی افراد کے بے چین پاؤں دکھائی دینے لگے. اس سے پہلے کہ ہم میں سے کوئی نیچے اترتا، کسی نے ایک چھوٹی سی کھڑکی کھولی اور للکارنے والے انداز میں پوچھا، کون ہے؟ وسیم نے شیشہ نیچے کر کے بلند آواز میں کہا، ہم ملک صاحب سے ملنے آئے ہیں. کون ہو؟ سامنے آ کر شناخت کراؤ. بولنے والے نے کھردرے لہجے میں کہا، بکو مت، تم مجھے جانتے نہیں ہو، جا کر ملک صاحب کو بلاؤ. وسیم گرم ہو گیا. جواب میں ایک فائر ہوا اور گولی گاڑی کے سامنے زمین پر لگی. اگلی گولی گاڑی پر لگے گی، اس سے پہلے نیچے اتر آؤ اور اپنی شناخت کراؤ. میرا ماتھا ٹھنکا. وسیم، کوئی گڑبڑ ہے، ورنہ اس طرح اپنے دروازے پر آئے آدمی کا استقبال کوئی نہیں کرتا. میرا خیال ہے مجھے نیچے اتر کر بات کرنی چاہیے جناب، وسیم نے کہا اور میرے کچھ کہنے سے پہلے نیچے اتر گیا. وہ گیٹ کی کھڑکی کے پاس آیا. کیا بات ہے؟ اس سے پہلے کبھی یہاں میرا استقبال گولی سے نہیں ہوا. ملک شفقت اللہ کہاں ہے؟ ملک صاحب اندر ہیں. اپنا نام بتاؤ اور یہ بھی کہ اتنی گاڑیوں کے ساتھ اس وقت یہاں کیوں آئے ہو؟ لگتا تم کچھ زیادہ ہی ڈرتے ہو. نام اور یہاں کیوں آیا ہوں یہ میں صرف ملک شفقت اللہ کو بتاؤں گا. اور ہاں، اب گولی چلانے سے پہلے سوچ لینا کہ اسلحہ ہمارے پاس بھی ہے. اس بار اندر سے کوئی جواب نہ آیا اور جو کھڑکی کھلی تھی وہ بھی بند ہو گئی. وسیم ذرا پیچھے ہٹ کر تن کر کھڑا ہو گیا. اس نے معمول کا لباس پہن رکھا تھا اور یہاں خاصی سردی تھی. اس طرح کھل کر کھڑے ہونے سے اسے یقیناً زیادہ سردی لگ رہی ہوگی، لیکن وہ برداشت کر رہا تھا. جس وقت وسیم گاڑی سے اترا تھا میں نے پیروں کے پاس موجود خود کا رائفل ہاتھ میں لے لی تھی. مجھے یقین تھا کہ وسیم کے ساتھی بھی پوری طرح تیار ہوں گے. تقریباً 5 منٹ بعد کھڑکی دوبارہ کھلی اور ایک اجنبی آواز آئی. کون ہو تم اور مجھ سے کیوں ملنا چاہتے ہو؟ ملک شفقت اللہ، تمہاری حویلی پر آج سے پہلے میرا اس طرح استقبال کبھی نہیں ہوا. اگر تمہاری آنکھوں میں اب بھی مروت باقی ہے تو مجھے پہچان لو. وسیم نے ذرا آگے جا کر کہا. وسیم؟
اس نے حیرت سے کہا شکر ہے تمہاری آنکھوں میں اتنی مروت تو ہے. اب یہ بتاؤ کہ میرا اس طرح استقبال کیوں ہوا ہے؟ 1 منٹ. ملک شفقت اللہ نے مضطرب لہجے میں کہا یہ بتاؤ تمہارے ساتھ کون ہے؟ میرے ساتھی ہیں، ہم ایک کام سے آئے تھے. اس طرف سے گزرتے ہوئے رات ہو گئی تو میں نے سوچا تمہیں ایک رات کے لیے زحمت دے دوں، مگر مجھے معلوم نہیں تھا. بس مجھے افسوس ہے، تم 5 سال بعد آئے ہو اور میرے آدمیوں میں کوئی ایسا نہیں ہے جو تمہیں پہچان سکے. وسیم نے ظاہر کیا کہ اس نے سخت بے عزتی محسوس کی ہے اور وہ بادر ناخواستہ ملک کی معذرت قبول کر رہا ہے. گیٹ کھل گیا اور ہماری گاڑیاں حویلی کے احاطے میں داخل ہو گئیں. یہاں بڑا سا صحن تھا جو سرخ پکی اینٹوں سے ڈھکا ہوا تھا. یہاں پہلے سے 3 عدد بڑی گاڑیاں کھڑی تھیں، لیکن اس کے باوجود خاصی جگہ تھی. ہماری 4 گاڑیاں بھی آرام سے پارک ہو گئیں. اندر داخل ہوتے ہی ملک شفقت اللہ نے لپک کر وسیم کو گلے لگایا اور پھر وسیم نے میرا تعارف کرایا. یہ شہباز صاحب ہیں، میرے دوست اور بہت اچھے ساتھی ہیں. ملک نے مجھے بھی گلے لگایا. وہ تقریباً 40-42 برس کا گٹھے ہوئے جسم کا کسی قدر پستہ کا شخص تھا. اس نے کسی قدر جذباتی لہجے میں کہا اس وقت اگر میں خدا سے کچھ اور مانگ لیتا تو وہ بھی مل جاتا. وسیم نے سرسری انداز سے پوچھا ملک صاحب خیر تو ہے؟ میں تمہارے لہجے میں پریشانی محسوس کر رہا ہوں. بتاتا ہوں، لیکن پہلے تم اپنے ساتھیوں کے بارے میں بتاؤ. وسیم نے سب کا مختصر تعارف کرایا اور جہاں دیدہ ملک شفقت اللہ سمجھ گیا کہ اس کے مرتبے کے مطابق صرف میں اور وسیم تھے. اس نے ہمارے ساتھیوں کو اپنے ملازموں کے حوالے کیا اور خود ہمیں اندر لے آیا. مردانے میں ایک شاندار انداز میں سجی ہوئی نشستگاہ تھی جہاں آتش دان میں آگ جل رہی تھی. اس نے سب سے پہلے کھانے کا پوچھا اور ہم نے بلا تکلف اقرار کیا کہ ہم سبھی بھوکے تھے. اس نے ایک ملازم کو بلا کر اسے کھانے کا کہہ کر فوری طور پر خشک میوہ اور قہوہ حاصل کرنے کا حکم دیا. وسیم نے اسے ہوا بھی نہ لگنے دی تھی کہ ہم کہاں سے آ رہے تھے اور کس لیے آئے تھے. وہ اسے ایسا تاثر دے رہا تھا جیسے وہ ابھی تک اسی دھندے میں ہے. قہوہ اور خشک میوہ چند منٹ میں آ گئے. یہ بہترین قسم کا خوشبودار قہوہ تھا اور خشک میوہ بھی اعلیٰ درجے کا تھا، اس لیے میں نے ان سے انصاف میں کوتاہی نہیں کی. وسیم نے کچھ دیر کے بعد ملک سے پوچھا تم کچھ کہہ رہے تھے؟ اس نے بلا تکلف اپنی بات کہہ دی. میں سخت مشکل میں ہوں اور مجھے مدد کی ضرورت ہے. کیسی مشکل اور میں کیا مدد کر سکتا ہوں؟ مشکل ایک لڑکی ہے جو خانہ بدوشوں کی ہے اور اسے میرے بیٹے نے حویلی میں پناہ دے دی ہے. اب وہ اپنی لڑکی واپس مانگ رہے ہیں، لیکن میرا بیٹا اس کے چکر میں آ گیا ہے اور وہ کسی صورت اس لڑکی کو واپس کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. مجھے حیرت ہوئی کہ ملک شفقت اللہ کا بیٹا کتنا بڑا تھا جو ابھی سے لڑکیوں کے معاملے میں اپنے باپ سے مقابلے بازی پر اتر آیا تھا. ملک اپنے لہجے سے پڑھا لکھا لگ رہا تھا. اس نے بیان جاری رکھتے ہوئے کہا 2 دن پہلے حویلی پر حملہ ہوا اور میرا ایک آدمی مارا گیا، دوسرا زخمی ہو کر اسپتال میں پڑا ہے. تم نے پولیس میں رپورٹ نہیں لکھوائی؟ تم یہاں کے بااثر آدمی ہو. وسیم نے حیرت سے کہا رپورٹ لکھوائی ہے اور میں ان حرامزادوں کو بھی دیکھ لیتا، لیکن ملک ریاض ان کی مدد پر اتر آیا ہے. تم جانتے ہو ہمارے درمیان پرانی مخاصمت ہے. ملک ریاض کیوں ان کی مدد کر رہا ہے؟ اس کے پاس موقع ہے، آنے والے انتخاب سے پہلے وہ مجھے جو نقصان پہنچا سکتا ہے پہنچا دے. اس نے 5 سال میں علاقے کے لیے کچھ نہیں کیا اور اب کوئی اسے ووٹ نہیں دے گا. یہ کہتے ہوئے ملک کے لہجے میں امید آ گئی تھی کہ شاید عوام اب اسے ووٹ دے دیں گے. حالانکہ MNA یا MPA بن کر ملک صاحب نے وہی کرنا تھا جو ان کا حریف کر رہا تھا. میں خاموشی سے سن رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ ہمیں صبح ہوتے ہی یہاں سے رخصت ہو جانا چاہیے کیونکہ ہم مزید کسی چکر میں نہیں پڑ سکتے تھے. کچھ دیر میں کھانا آ گیا. یہ خاص دیہاتی طرز کا مرغن اور بھنا ہوا کھانا تھا. ملک اپنی داستان سنا کر چپ ہو گیا اور وسیم نے بھی سوائے ہمدردی کے کوئی خاص تبصرہ نہیں کیا جس پر وہ بجھ گیا تھا. لیکن میرا اندازہ تھا وہ وسیم سے بات ضرور کرے گا. کھانے کے بعد ملک کا ملازم ہمیں کمرے دکھانے آیا. مہمان خانے میں ہمیں الگ الگ کمرے ملے تھے. یہ بہت پرتعیش تو نہیں تھے لیکن دیہات کے لحاظ سے اچھے کمرے تھے. سب سے اہم بات تھی کہ یہاں سردی سے بچاؤ کا انتظام تھا. کچھ دیر کے بعد وسیم میرے کمرے میں آیا. مجھے ملک نے بلایا ہے، میرا خیال ہے وہ اس معاملے میں مجھ سے مدد کا طالب ہوگا. تم جانتے ہو ہمیں فی الحال اپنی مدد آپ کی ضرورت ہے، اس لیے تم مناسب انداز میں سے ٹال دو. ہم صبح ہوتے یہاں سے روانہ ہو جائیں گے. جی میں نے بھی یہی سوچا ہے، آپ آرام کریں، اگر کوئی معاملہ ہوا تو میں دیکھ لوں گا. وسیم نے باہر جاتے ہوئے کہا. میں نے جوتے اتارے اور بستر پر لیٹ گیا. یہاں ایک شاندار غیر ملکی کمبل موجود تھا. سارے دن کی بھاگ دوڑ کے بعد اب ذرا سکون کا موقع ملا تھا. حویلی والا ٹھکانہ ہاتھ سے چلا گیا تھا، لیکن ہم نے چشتی جیسے زہریلے سانپ کا زہر ہمیشہ کے لیے نکال دیا تھا اور نادر دوبارہ ہمارے ہاتھ آ گیا تھا. وہ نہایت اہم ہو رہا تھا اور اس کی وجہ سے مرشد میرے سامنے مجبور ہو رہا تھا. اس کی مجبوری بھائی سے محبت نہیں تھی. نادر کی گمشدگی کے ذمہ دار اسے قرار دیا جا رہا تھا اور اسے اپنی پوزیشن بچانی تھی، اس لیے وہ میرے مقدمات ختم کرنے کو تیار ہو گیا تھا. اگرچہ مجھے اب بھی شک تھا کہ مرشد اتنی آسانی سے میرے خلاف مقدمات ختم نہیں کرے گا. اس پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا تھا. یہاں بھی موبائل سگنل نہیں تھے ورنہ میں ندیم سے تصدیق کر لیتا کہ مرشد کے وکیل نے اس سے رابطہ کیا ہے یا نہیں.